बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान की सियासत में ज़रा भी दिलचस्पी रखते हैं तो आपने सेनेट इलेक्शन, हॉर्स ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें बहुत बार सुनी होंगी। मगर ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है और एक आम आदमी को बड़े आसानी से समझ नहीं आता है। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से सेनेट इलेक्शन की गूंज है। सेनेट है क्या, इसमें इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या है, हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है, सेनेटर्स कैसे बिकते हैं, लोग सेनेटर बनने की ख्वाहिश क्यों रखते हैं, सेनेटर बनकर पावर कैसी कैसी मिलती है और इसमें क्या कुछ होता है, ये पूरा धंधा आखिर है क्या। आज की इस वीडियो में आपको मैं तफसील से बताने जा रहा हूं। अगर आप ये वीडियो साल 2021 में उस मौके पर देख रहे हैं जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वो सेनेट इलेक्शन में कामयाबी के लिए शो ऑफ हैंड की जानिब बढ़ रही है, तो भी ये वीडियो वैलिड है। और अगर आप उसके बाद कभी देख रहे हैं, साल 2021 के बाद कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मालूमात के लिहाज से ये वीडियो मुकम्मल तौर पर आपके लिए वैलिड है। तो वक्त ज़ाया किए बिना आइए बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये सेनेट वाला पूरा मामला आखिर है क्या। पहला सवाल, सेनेट होती क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी मुल्क को चलाने के लिए 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं। उनमें से एक इंतज़ामिया यानी कि हुकूमत, दूसरी अदलिया यानी कि अदालतें, तीसरी मुकन्नना। लफ्ज़ मुकन्नना कानून से निकला है। वो चीज़ें या वो एंटिटी जिसने कानून बनाना है, उसके लिए पाकिस्तान में 2 इदारे हैं, एक कौमी असम्बली है और एक सेनेट है। कौमी असम्बली को ऐवान ज़ेरी और सेनेट को ऐवान बाला भी कहा जाता है। लेकिन सेनेट की ज़रूरत क्यों पेश आई, सेनेट में काम कैसे होता है। जब पाकिस्तान में मुकन्नना बन रहा था और आइन के मुताबिक चीज़ें हो रही थीं, तो फैसला हुआ कि कौमी असम्बली होगी जहाँ पर पूरे मुल्क की नुमाइंदगी होगी और लोग फैसला करेंगे कि कौन सा कानून कैसे बनना है, आइन में क्या कुछ शामिल करना है। मुल्क को चलाने के जो भी कवानीन हैं वो बनने भी तो हैं और वो बनाने के लिए कौमी असम्बली में मेंबरान हैं जो कि पाकिस्तान भर से वोट लेकर, आपके और मेरे वोट लेने के बाद ऐवान में पहुंचते हैं और फिर वो लोग फैसला करते हैं, क्योंकि हमने उनको मैंडेट दिया कि हमारे बिहाफ पे आप फैसला कर लें, फिर वो फैसला करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जिस सूबे की आबादी ज़्यादा है वहाँ के ज़्यादा लोग कौमी असम्बली में पहुँचते हैं। यानी कि पंजाब की आबादी ज़्यादा है, पंजाब के अरकान की तादाद ज़्यादा होती है। बलूचिस्तान की आबादी कम है, वहाँ के अरकान की तादाद कम होती है। यूँ क्या होता है, जब भी कोई कानून बनने लगता है तो पंजाब के लोगों की नुमाइंदगी ज़्यादा होने की वजह से जो पंजाबी MNAs हैं, यहाँ पर पंजाबी से मुराद वो तासुबाना पंजाबी नहीं जिनका ताल्लुक पंजाब से है, वो MNAs बलूचिस्तान या जो वो सूबे जिनकी आबादी कम है उन पर हावी आ जाते हैं। तो कुछ भी कानून बनेगा पंजाब बाजी ले जाएगा, क्योंकि आबादी ज़्यादा, MNA ज़्यादा, वोट ज़्यादा और पंजाब बाजी ले जाएगा। इसका हल निकालने के लिए ये किया गया कि एक और ऐवान बना लिया जाए जिसका नाम सेनेट रखा गया, जिसे ऐवान बाला कहा जाता है, यानी कि ऊपर का ऐवान। इसमें सूबों की नुमाइंदगी करने के लिए उनकी आबादी को नहीं बल्कि हर सूबे को बराबर नशिस्तें दी गई हैं, इसीलिए सेनेट को बनाया गया था। और कोई भी जब कानून पाकिस्तान में पास होना होता है तो कौमी असम्बली में यानी कि ऐवान ज़ेरी में पहले उस बिल को या आइनी तरमीम को, किसी भी कानून को पेश किया जाता है। वहाँ के अरकान उस पर बहस करके उसकी मंजूरी देते हैं, फिर वो सेनेट में जाता है, सेनेट मंजूरी देती है। यानी कि वो जो आबादी की वजह से खिचड़ी पक रही थी उससे जान छुड़ा ली गई है। सेनेट ने मंजूरी दे दी, फिर वापस कौमी असम्बली में आता है, मंजूरी होती है, सदर मुमलिकत दस्तखत करते हैं और वो यूँ कानून बन जाता है। सेनेट में अरकान की कुल तादाद 104 अरकान होते हैं। यानी कि पाकिस्तान में हर वक्त 104 सेनेटर्स होते हैं। जब भी कोई शख्स सेनेटर बनेगा तो वो 6 साल के लिए सेनेटर बनता है और हर 3 साल बाद 104 का हाफ यानी कि 52 पर नशिस्तों पर इंतखाबात होते हैं और हर 3 साल बाद 52 नए सेनेटर्स आ जाते हैं। सेनेटर्स का इंतखाब कैसे होता है, ये भी बहुत आम सवाल है। सेनेट इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या है, यहीं से आपको समझ आ जाएगी कि पूरा मामला आखिर है क्या। अब सेनेट में चूंकि नुमाइंदगी आबादी के लिहाज से नहीं है, हर सूबे को बराबर दी गई है, तो सूबों की असेंबलियों की जो MPAs हैं वो मुंतखब करते हैं अपने अपने सेनेटर्स को। अवाम ने सूबाई सतह पर उन MPAs को इख्तियार दिया कि हमारे बिहाफ पर कानून आप बना लें। मेंबर प्रोविंशियल असेंबली MPAs यानी कि सूबाई असम्बलियों के अरकान जो होते हैं, पंजाब की अपनी असम्बली है, सिंध की अपनी, बलूचिस्तान की अपनी, खैबर पख्तूनख्वा की अपनी असम्बली है। वहाँ के जो भी MPAs हैं उनको अवाम ने वोट दिया है और वो MPA बने हैं। अब वो MPA मुंतखब करते हैं सेनेटर्स को। इस तरह से कोई भी शख्स सेनेटर बन सकता है। अब होता ये है आमतौर पर, अब मैं आ रहा हूँ हॉर्स ट्रेडिंग की डेफिनेशन की जानिब। होता ये है, जब किसी शख्स ने सेनेटर बनना है तो वो क्या करेगा,
وہ کسی بھی ایم پی اے کو پیسے دے گا, اسے خرید لے گا, اس کا ووٹ خرید لے گا, جیسے آپ اور ہم یا عوام میں سے لوگوں کو بریانی کی پلیٹ قیمے کے نان پر خریدا جاتا ہے, اس طرح سے ان ایم پی ایز کو جو کہ صوبے کی سطح پر ارکان اسمبلی ہوتے ہیں, انہیں خریدا جاتا ہے بھاری رقم کے عوض, 50 کروڑ, 1 ارب اور اس طرح کی رقم لگائی جاتی ہے. یوں کوئی شخص سینیٹر بن جاتا ہے. اور دوستو اسی عمل کو ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے اگر کوئی ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف کا ہے اور اس کی پارٹی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے پنجاب سے سینیٹر بننے جا رہے ہیں, مثال کے طور پر پنجاب سے میاں محمود الرشید کو ہم سینیٹر بنا رہے ہیں, آپ ان کو ووٹ دیجئے. اب ہوتا یہ ہے دوستو, پنجاب سے ہی نون لیگ نے بھی اپنا کوئی سینیٹر بنانا ہے, لیٹ سپوز محمد زبیر کو بنانا ہے, تو وہ یہ کرے گا ایم پی اے کہ اگر میں زبیر کو ووٹ دے دوں گا جو کہ مخالف پارٹی کا ہے تو مجھے پیسے مل جائیں گے, اور زبیر نے پیسے لگائے ہوتے ہیں, مثال کے طور پر کہا جا رہا ہے. یوں نون لیگ کا جو سینیٹر ہے وہ منتخب ہو جائے گا تحریک انصاف کے ایم پی اے کے ذریعے. کیوں؟ پیسہ لگایا گیا ہے. اب اس کی وفاداری بدل گئی ہے. پتہ کیوں نہیں چل جاتا کہ کسی نے مخالف پارٹی کے ممبر کو ووٹ دیا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہاں پر جب انتخاب ہوتا ہے تو سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوتا ہے. جیسے آپ اور میں جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو کسی اور انسان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ووٹ ہم نے کس کو ڈالا ہے, کیونکہ ہم وہ پرچی کو چھپا کے ڈالتے ہیں. اسی طرح سے سینٹ کے ارکان کا جب انتخاب ہوتا ہے تو وہ بھی سیکرٹ بیلٹنگ کے تھرو ہوتا ہے, یعنی کہ نظر نہیں آتا کس نے کس کو ووٹ دیا, اور یوں لوگ بک جاتے ہیں. اسی عمل کو ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے. گھوڑوں کی تجارت, ادھر کا گھوڑا ادھر, ادھر کا گھوڑا ادھر. پی ٹی آئی کا بندہ نون لیگ کو ووٹ دے رہا ہے, نون لیگ والا پیپلز پارٹی کے کو ووٹ دے رہا ہے, وجہ صرف پیسہ. تو اس طرح سے کر کے ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے دوستو, اور یوں سینیٹرز کو منتخب کیا جاتا ہے مخالف جماعتوں کے لوگوں سے. اس چیز سے ظاہر ہے ہمارے سیاستدان بہت تنگ ہیں. تو دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کا حل کیا ہے؟ اس کا واحد حل یہی ہے کہ جب بھی کوئی ایم پی اے کسی سینیٹر کو ووٹ دے تو وہ چیک کیا جا سکے کہ اس نے کس کو ووٹ دیا ہے, اور یعنی کہ یہ سیکرٹ بیلٹ, رازداری والا بیلٹ ختم ہو جائے اور اوپن بیلٹنگ ہو, سب کو نظر آئے کہ اس ایم پی اے نے اس سینیٹر کو ووٹ دیا ہے. یعنی کہ تحریک انصاف کے ایم پی اے نے پیسے لے کر نون لیگ والے کو ووٹ دے گا تو پکڑا جائے گا سب کے سامنے, کیونکہ اب سب کے سامنے ووٹ ہوگا. اچھا, اسمبلیوں میں سب کے سامنے ووٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کر یا اپنے نشست پر کھڑے ہو کر. تو جب بھی کسی سینیٹر کا نیم کال ہوگا کہ اس کو کون ووٹ دینا چاہتا ہے تو وہاں پر اراکین اسمبلی کھڑے ہو جائیں گے یا پھر اپنا ہاتھ اٹھائیں گے. اسی لیے اس کو شو آف ہینڈ بھی کہا جاتا ہے یا اوپن بیلٹنگ کہا جاتا ہے. پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایم پی ایز بک جاتے ہیں اور سینیٹرز کو منتخب کرتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں. لہٰذا ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کا واحد حل یہی ہے کہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہو, سیکرٹ بیلٹ کا خاتمہ ہو. یہ سب کچھ پاکستان کی لگ بھگ سبھی سیاسی جماعتیں کہتی بھی آ رہی ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کو ختم کرو, اوپن بیلٹنگ لاؤ. نون لیگ نے بھی کہا, پیپلز پارٹی نے بھی کہا, تحریک انصاف نے بھی کہا, لیکن آج تک کسی نے اس پر کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی ہے. مگر سال 2021 میں جب 11 مارچ کو سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ اس بار الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے نہیں ہونے دینا چاہتے, اور اب یہ ہارس ٹریڈنگ والا مسئلہ ہم حل کر کے جائیں گے. جبکہ باقی جماعتوں نے پہلے بہت دعوے کیے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر ایک میثاق طے کیا تھا, معاہدہ کیا تھا, جس کا نام میثاق جمہوریت تھا. اس میں بھی دونوں جماعتوں نے کہا تھا کہ وہ سینٹ الیکشن کو شو آف ہینڈ کے ذریعے یا اوپن بیلٹنگ کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں, مگر آج تک کسی نے کام نہیں کیا. خان صاحب پہلے آدمی ہیں جو کام کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام ہو کیسے سکتا ہے؟ اس کے 3 بڑے طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا جائے جس میں کہا جائے کہ آئین کا آرٹیکل 226 جو یہ کہتا ہے کہ سینٹ الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا, اس آرٹیکل کو تبدیل کیا جائے, اس میں ایک ترمیم کی جائے, امینڈمنٹ کی جائے, اور اس کو یہ لکھ دیا جائے کہ اب یہاں پر اوپن بیلٹنگ سے ہوگا. پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عدالت پاکستان کی کہہ دے کہ اوپن بیلٹنگ سے سینٹ کے الیکشن ہونے چاہیے, عدالت اس پر کوئی رائے دے دے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے دوستو کہ پاکستان کا صدر ایک حکم جاری کر دے کہ بس میں نے کہہ دیا ہے کہ اب الیکشن ایسے ہوں گے تو پھر ویسا ہو جائے گا. اس کو صدارتی آرڈیننس کہا جاتا ہے. یہ تینوں طریقے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے جب اس معاملے پر کام کرنا شروع کیا تو پہلا طریقہ یہ تھا کہ قومی اسمبلی میں ایک ترمیم کر لی جائے, آئین کو ہی بدل دیتے ہیں. جہاں پر لکھا آرٹیکل 226 میں کہ الیکشن سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے, ہم آئین میں تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن آئین میں تبدیلی کرنے کے لیے کسی بھی حکومت کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت چاہیے, یعنی کہ ہر 100 میں سے لگ بھگ 75 ایم این ایز حکومتی جماعت کے ہونے چاہیے. تحریک انصاف نے موجودہ صورتحال میں اپنی سیٹوں کو گننا شروع کیا تو ان کے پاس جو کل نشستیں بنتی ہیں وہ 187 ہیں 342 کے ایوان میں سے.
187 جو ہے وہ 2/3 اکثریت والے معیار پر پورا نہیں اترتا. 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں 227 ووٹ چاہیے تھے. وہ 227 ووٹ ہوں گے تو ہی تحریک انصاف آئین کے آرٹیکل 226 کو تبدیل کر کے وہاں لکھ دے گی کہ اب یہ الیکشن جو ہیں وہ اوپن بیلٹنگ سے ہوں گے. مگر تحریک انصاف ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ اکثریت نہیں ہے. یہ معاملہ کل ہو گیا. لیکن تحریک انصاف نے اس کی کوشش ضرور کی تاکہ خانہ پوری کی جا سکے کہ ہم نے کام کیا ہے. قومی اسمبلی میں ایک بل آئے, اس پر جھگڑا ہو گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا, وہ ترمیم واپس ہو بھی نہیں سکتی تھی. 2/3 اکثریت نہیں ہے. پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ ہے عدالت. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان, عدالت عظمیٰ. وہاں پر تحریک انصاف نے صدر مملکت کے ذریعے ایک ریفرنس بھجوایا ہے جس میں صدر مملکت نے کہا ہے کہ آئین میں تبدیلی ہونی چاہیے اور یہ اس طرح سے کرنا چاہیے. عدالت نے اس معاملے پر سماعت کرنی ہے. لیکن پاکستان کی عدالت کو دیکھا جائے اور پاکستان کے آئین کو دیکھا جائے تو عدالت کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کہہ دے ہاں بھئی آج کے بعد اوپن بیلٹنگ سے ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا ہے. عدالت صرف اتنا کہہ سکتی ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کے دیکھنے کا ہے, پارلیمنٹ دیکھے, یا پھر کوئی قانون کی جو کمیٹی ہوگی پارلیمنٹ کی اس کے حوالے کر دے گی کہ آپ بتائیں کیا ہو سکتا ہے. عدالت خود سے رائے نہیں دے سکتی. مگر یہ پاکستان کی عدالتیں, یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس موقع پر یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تب تک یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے. تیسرا طریقہ یہ تھا کہ صدارتی آرڈیننس آ جائے. صدر حکم دے دے, صدر کا حکم آ گیا تو بس بات ختم ہوئی, اب کوئی بولے گا نہیں. صدارتی آرڈیننس بھی تحریک انصاف نے جاری کیا ہے لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں دوستو. صدارتی آرڈیننس میں عوام کی رائے شامل نہیں ہے. عوام کی رائے قومی اسمبلی کے نمائندگان کے ذریعے آئین میں اس کا اثر ہوتا ہے, وہ شامل ہوتی ہے یا کسی بھی ترمیم میں شامل ہوتی ہے. لیکن صدر کا حکم ہے تو اس میں عوام کی تو رائے نہیں ہے. ہم سے تو نہیں پوچھا گیا, ہمارے جو ہم نے منتخب کر کے لوگ بھیجے ہیں MNAs, ان سے بھی نہیں پوچھا گیا. صدر نے خود. مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی آرڈیننس جاری ہوتا ہے وہ صرف 120 دن کے لیے ہوتا ہے دوستو. 120 دن کے بعد وہ آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے. اب اگر سینیٹرز شو آف ہینڈ سے منتخب ہوتے ہیں اس صدارتی آرڈیننس کی روشنی میں جو کہ صرف 120 دن کے لیے ہے, جب سینیٹر منتخب ہو جائیں گے, 120 دن پورے ہو جائیں گے تو قانوناً وہ سینیٹر نااہل ہو جائیں گے کیونکہ وہ قانون ہی ختم ہو گیا, آرڈیننس ہی ختم ہو گیا جس کے تحت آپ منتخب ہوئے ہیں. تو پھر آپ کا انتخاب بھی فارغ, آپ بھی گھر جائیں. یہ ایک بڑا بحران پیدا ہو جائے گا. اچانک سے 52 سینیٹر اکٹھے کہاں جائیں, ریٹائر. یہ بھی مسئلہ ہے. لہٰذا یہاں پر یہ ڈیڈ لاک برقرار ہے. اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف حکومت اس معاملے پر کیسے نمٹتی ہے. دوستو یہ پوری ویڈیو دیکھنے کے دوران آپ کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور آیا ہوگا کہ لوگ سینیٹر آخر بننا کیوں چاہتے ہیں, کیا آپ سینیٹر بن سکتے ہیں؟ جی ہاں, آپ بھی سینیٹر بن سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار بڑا آسان ہے. آپ کو کوئی بھی جماعت نامزد کر دے گی اور وہاں کے اس جماعت کے MPAs اپنی جماعت کے سربراہ کے حکم پر آپ کو ووٹ دیں گے, آپ سینیٹر بن جائیں گے. سینیٹر بننے سے آپ کو ملے گا کیا؟ ایک مہینے کی تنخواہ پورے 74,000 روپے ہے جو کہ ایک عام پاکستانی یا ایک مڈل کلاس پاکستانی کماتا ہے. یہ تو کوئی بڑی پرک نہ ہوئی, لیکن سینیٹر کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے. وہ قانون سازی میں اپنی سے رکھتا ہے, وہ اہم کمیٹیوں کا رکن ہوتا ہے جس کا انہیں TADA ملتا ہے جو کہ ایک اچھی رقم بن جاتی ہے بعض اوقات. چیئرمین سینیٹ جو ہے اس کی تنخواہ تھوڑی زیادہ ہے جو کہ تقریباً 3 لاکھ روپے ہے. سینیٹر کو 74,000 روپے ملتے ہیں. لیکن جو طاقت ہے ایک سینیٹر کے پاس وہ بہت زبردست ہے اور اس میں کوئی شک نہیں, جب آپ سینیٹر بن جاتے ہیں تو آپ کئی اہم فیصلوں میں انوالو ہوتے ہیں اور وہ فیصلہ کسی ایک خاص شخص کے حق میں کرنے کا آپ پیسہ لے لیتے ہیں اور یوں آپ بہت زیادہ پیسے بناتے ہیں. اسی لیے لوگ سینیٹر بننے کے بہت شوقین ہیں. لیکن کچھ سینیٹر بہت شریف اور غریب بھی ہیں. لیکن جو شخص ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے سینیٹر بنتا ہے, اس نے 50 کروڑ روپے ایک MPA کو دیے کہ مجھے ووٹ دینا, فلاں MPA کو دیے مجھے ووٹ دینا, یوں جب کوئی شخص سینیٹر بنے گا تو اس نے وہ پیسے تو پورے کرنے ہیں اپنے. دوستو اب آ جاتے ہیں موجودہ صورتحال کی جانب, جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ سینیٹ الیکشن سے ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ کرنا ہے, اوپن بیلٹنگ سے کروائی جائے. اپوزیشن کہتی ہے کہ نہ کروایا جائے. حکومت ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ اس سے پہلے بھی سینیٹ کے انتخابات اسی حکومت کے دور میں ہوئے ہیں مگر اس وقت حکومت نے نہیں کہا, اب کہہ رہی ہے. کیا عمران خان کو ڈر ہے کہ ان کے MPAs بک جائیں گے اور ان کے خلاف ووٹ دے دیں گے؟ جی ہاں دوستو, اب تک جو ذرائع سے معلومات سامنے آ رہی ہیں, خان صاحب کو سب سے بڑا خطرہ ہی یہ ہے کہ وہ MPAs جن کو خان صاحب نے اقتدار سنبھالنے کے بعد کبھی منہ نہیں لگایا, ان کے حلقے کے مسائل نہیں حل کیے, وہ MPAs بڑے پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب عوام جنہوں نے مجھے ووٹ دے کر صوبائی اسمبلیوں میں بھیجا ہے وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ حلقے میں نالی نہیں بنوائی, فلاں منڈے دی نوکری نہیں لگوائی یا فلاں کام نہیں کیا. اس سب پر عوام ان MPAs سے ناراض ہیں. ان ریٹرن وہ MPAs عمران خان سے ناراض ہیں. اب جب عمران خان ان MPAs کو بولے گا کہ بھائی ووٹ دو میرے سینیٹر کو, وہ بولیں گے ہم نہیں دے رہے, یا اگر وہ بولیں گے نہیں تو وہ چپ کر کے دوسرے اپوننٹ سینیٹر سے پیسے پکڑ کر
اس کے ووٹ دے دیں گے اور تحریک انصاف کا سینیٹر یوں ہار جائے گا۔ خان صاحب کو بنیادی ڈر یہ ہے۔ ایک دوسری بات، خان صاحب اصولی آدمی ہیں، ان کی پارٹی کے منشور میں شامل تھا کہ وہ سینٹ سے ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ انتخابات کروائیں گے، اور وہ کروانے جا رہے ہیں۔ لیکن دوستو، عمران خان صاحب نے اس پوری صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک بڑی پیاری گیم بھی کر دی ہے۔ اس گیم کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ کہ ایک جسٹیفیکیشن دینا کہ میں نے تو سب کچھ کوشش کر لی، میں نے صدارتی آرڈیننس جاری کروا دیا کہ شو آف ہینڈ سے ہو، یہ ایک نیکی کا کام ہے شو آف ہینڈ سے الیکشن کروانا، یعنی کہ کھلم کھلا شفافیت۔ تو پہلا آپشن صدارتی آرڈیننس جاری کروا دیا، دوسرا آپشن میں نے آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں لے آیا، اب وہ الگ بات ہے میرے پاس اکثریت نہیں ہے، میں کیا کروں۔ تیسرا آپشن عدالت کا تھا، میں عدالت میں بھی چلا گیا۔ تو خان صاحب نے تو سارا اپنا ہوم ورک پورا کر لیا ہے۔ وہ کل کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری حکومت نے پوری کوشش کی کہ میں سینٹ الیکشن کو شفاف بنا سکوں۔ دوسرا یہ ہے، خان صاحب نے یہ کیا کہ ان الیکشن کے شروع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے یہ خان صاحب نے ایسا کیا ہے کہ لگ بھگ سبھی ایم پی ایز کو، سبھی ایم این ایز کو 50 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے، اور ان کو ہر ایم پی اے کو 50 کروڑ روپیہ ملا ہے کہ اپنی گلیاں بنوا لو، سڑکیں بنوا لو، ترقیاتی کام کر لو اور باقی چیزیں، جن کے خان صاحب سخت خلاف رہے ہیں۔ اب وہ خود ان میں پیسے دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ناراض تھے۔ تو 50 کروڑ ملے گا، حلقے کے مسائل حل ہوں گے، عوام خوش ہوں گے اپنے ایم پی اے سے، اور ایم پی اے خوش ہو کر خان صاحب کی بات مانے گا اور خان صاحب کے کہے گئے سینیٹر کو ووٹ کر دے گا۔ تو یوں خان صاحب نے یہ دوسری گیم کر لی۔ اس طرح سے خان صاحب ایسا لگتا ہے کہ ون ون پوزیشن میں ہیں، مگر یہ تو ڈیفینیٹلی جب سینٹ کے الیکشن ہوں گے تبھی پتہ چلے گا۔ لیکن اب تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اور لوگ بتا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں انتخاب جب بھی ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ایک انتخاب ہو چکا ہوتا ہے اور فیصلہ آ چکا ہوتا ہے، اس کے مطابق تحریک انصاف کی نشستیں ہلکی سی بڑھ جائیں گی، بہت زیادہ نہیں۔ نون لیگ کی 1-2 نشستیں گھٹ جائیں گی، کم ہو جائیں گی۔ پیپلز پارٹی کی نشستیں بڑھنے کا امکان ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، مگر خان صاحب نے اپنے سارے پتے کھیل دیے اور یہ سینٹ الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اور اگر خان صاحب سینٹ کے الیکشن میں اکثریت حاصل نہیں کر سکتے تو خان صاحب کو کیا نقصان ہوگا؟ خان صاحب کچھ کر ہی نہیں سکتے، اپوزیشن کی تعداد زیادہ ہو جائے گی سینیٹرز کی، اور پھر کوئی بھی بل، کوئی بھی قانون پاس ہی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ قومی اسمبلی سے نکل کر سینٹ میں جانا ہے۔ سینٹ میں خان صاحب جو ہیں ان کی اکثریت نہیں ہوگی اور یوں وہ بل پاس کروانے میں پھنس جائیں گے۔ تو قانون سازی میں جو رکاوٹیں ان کو پڑ رہی ہیں وہ انہی سے گزرتے رہیں گے۔ جس طرح سے پہلے آرڈیننس پہ گزارا کر رہے ہیں، صدر آرڈیننس جاری کرتا ہے 120 دن کے لیے، اس پر عمل ہوتا ہے اور کام ہو کے سائڈ پہ، ایسے آرڈیننس پر ہی حکومت چلانی پڑے گی خان صاحب کو۔ اب سوال یہ ہے دوستوں کہ اپوزیشن جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی آج کل بڑی جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں، وہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے نہ کروائے جائیں؟ وہ اس لیے ایسا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بندے خریدنے ہیں، اس بار تو کنفرم خریدنے ہیں، کیونکہ انہیں طاقت، پاور شیئرنگ چاہیے، انہیں طاقت میں اپنا حصہ چاہیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر نیچے والا ایوان ان کے قبضے میں ہے تو اوپر والا ایوان کم سے کم ہمارے قبضے پہ رہے، اور یہ کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز کو خرید لیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز بکنے کے لیے اس وجہ سے تیار ہیں کہ خان صاحب نے ان کو پیسے نہیں دیے، انہوں نے اپنے حلقے میں پیسے نہیں لگائے، عوام ناخوش ہیں، یا ان کی اپنی جیب میں کچھ نہیں آیا اب تک۔ خان صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیسے ویسے ذرا کھینچ کے رکھتے ہیں، تو اس لیے خان صاحب کے ایم پی ایز جو ہیں وہ بک سکتے ہیں، اور وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ہاتھوں بک سکتے ہیں، اور وہ چاہتی ہے کہ ان کو خرید لیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی۔ جب وہ ان کو خریدیں گے تو ظاہر ہے سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی تو کامیابی سے خرید پائیں گے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے دوستو، لیکن آپ یاد رکھیے کہ سینٹ کا ایک اجلاس کروانے پر تقریباً 1 دن کا خرچہ پاکستانی 4 کروڑ روپے ہے جو آپ اور میں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سینٹ سے ہوتا کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہر روز سیاسی تقاریر کے علاوہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو قوانین پاس کیے جاتے ہیں وہ بھی ان دا لانگر رن دیکھا جائے تو عوام کے مفاد میں تو ہوتے ہیں، لیکن فوراً سے اس کا ریلیف کسی ایک سیاسی جماعت کو مل رہا ہوتا ہے، اور وہ سیاسی جماعت اپنے فائدے کے لیے ایسا کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ابھی خان صاحب کر رہے ہیں، ایک ترمیم کے لیے بڑا زور لگا رہے ہیں، جی عوام کے حقوق، شفاف سینٹ الیکشن، اور یہ وہ مقصد کیا ہے؟ اپنے ایم پی ایز نہ بک جائیں، خود پھنسے ہوئے ہیں، مجبوری ہے۔ اگر اتنا عوام کے حقوق کا خیال تھا، یہ 2 مہینے کے اندر خان صاحب نے سب کچھ کر لیا ہے۔ جب پچھلے سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے وہ بھی آپ ہی کے دور میں ہو رہے تھے، آپ نے اس ٹائم پر کیوں نہیں کروا دیا؟ پوری کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ سینٹ کا جو ایک انتخاب ہے یہ ایک انڈسٹری ہے، یہ ایک صنعت ہے، پورا ایک بزنس ہے، ایک بزنس ماڈل ہے۔ پیسہ یہاں سے آیا، وہاں گیا، ادھر لگا، ہارس ٹریڈنگ ہوئی، اتنے میں بکا، پھر میں سینیٹر بنا، میں نے اتنے کمائے، تمہیں اتنے دیے، یہ ایسے چلتا ہے۔ اور دوستو یہ سب ہونے میں آپ کو اور میرا ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے، یا آپ کو اور میرے پیسے پر ادھر پارٹی چل رہی ہے، پیسہ چھاپا جا رہا ہے اور ہم سے پوچھا بھی نہیں جاتا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ایسی ہی مزید ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔